रहीम अद्दर्सुस्सामिनु अशर। अजीज़ तलबा, कल हम लोग पढ़ रहे थे तमरीन नंबर 110। ये तमरीन पढ़ चुके हैं कल। जिस किसी ने ये मजमून लिखा है वो इनाम का मुस्तहिक है। जो शख्स अपने नफ्स की पैरवी करता है वो खसारा पाने वाला है। जो कुछ तुम्हें उस्ताद नसीहत करें उस पर अमल करो। इल्म जहाँ कहीं मिले उसे अपनी गुमशुदा दौलत समझो। जब कभी कोई वादा करो तो उसे पूरा करो। जब आप सफ़र करें तो मुझे अपने साथ ले लें। जो अल्लाह की नाफरमानी करे उसकी इत्तबा न करो। अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करोगे तो अनकरीब फ़ायदा उठाओगे। अगर तूने वादा खिलाफ़ी की तो उससे पहले भी कर चुके हो। अगर तूने अपने वालिदैन की नाफरमानी की तो वो दोनों हरगिज़ तुझसे राज़ी न होंगे। अजीज़ तलबा, ये तमरीन थी जिसको पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ना है अद्दर्सुस्सामिनु अशर। अद्दर्सुस्सामिनु अशर किसे कहते हैं बताइए? हाँ, 18वां सबक। देखिए, इससे पहले दूसरा पार्ट है। 18वां सबक के दो पार्ट हैं। एक जाजिमा और एक गैर जाजिमा। इससे पहले अदातुन जमा अदावात बताया था जिसके दो माना हैं। एक क्या क्या था बोलिए? और दूसरा माना हर्फ के बताए गए थे। ठीक है, लेकिन हर्फ का माना इस वजह से नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें इस्म और हर्फ दोनों रहते हैं, है ना। इस्म और हर्फ दोनों शामिल रहते हैं, इसलिए सिर्फ हर्फ का तर्जुमा करना सही नहीं है। आले में दोनों आ जाएंगे। अदवातुश शर्त जैसे इन, इदमा, मनमा, महमा, मता, यान, आइन, अन्ना, हैसुमा, कैफमा, है ना। अद्दर्सुस्सामिन अशर पार्ट 1 में आपने देखा था। तो अय्यु इनमें से इन और इदमा दोनों हर्फ हैं और बाकी सब इस्म है, इसलिए हर्फ और इस्म दोनों मिले हुए हैं। तो अदवातुश शर्त का तर्जुमा सिर्फ हर्फ से करना मुनासिब नहीं है, बल्कि शर्त के आले। ठीक है, क्या करोगे? शर्त के आले कहना बेहतर है। तो यहां पर अद्दर्सुस्सामिनु अशर का यानी 18वां सबक का दूसरा पार्ट है। अदवाते शर्त गैर जाजिमा, यानी ये शर्त के आले तो हैं लेकिन गैर जाजिमा है। ये अपने क्या है, दो जुज होते थे। एक बोलिए, एक शर्त और जजा, दो होते थे ना। तो ये जिस पे आते थे तो कभी कभी अगर मुजारे फेल शर्त और जजा दोनों में है तो दोनों को जज्म देते थे। और इस यहां पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये अदवाते शर्त यानी शर्त के आले तो हैं लेकिन ये जज्म नहीं देंगे। अब इनका हर एक का माना अलग अलग बताएंगे और इनका इस्तेमाल यहां पर बताएंगे। माने के बारे में, इस्तेमाल के बारे में तज़किरा करेंगे। देखिए, अदवाते शर्त गैर जाजिमा हस्बे ज़ेल हैं। ठीक है, लौ, लौला, लौमा, लम्मा, कुल्लमा, इधा, अम्मा। ठीक है, लौ, लौमा, लौ, लौला, लौमा, लम्मा, कुल्लमा, इधा, अम्मा वगैरह, ये इतने हैं। यानी 2, 4, 6 एक 7 हैं। अदवात शर्त गैर जाजिमा कितने हैं यहाँ पे? 7 का तज़किरा किया है साहिब किताब ने। अब इनके हर एक के माना अलग अलग, हर एक का माना अलग अलग बता रहे हैं। कहने लौ, इसका माना क्या है? अगर। लौ का माना है अगर। ये जाहिर करने के लिए आता है कि शर्त के न पाए जाने की वजह से जज़ा भी न पाई गई। यानी ये लौ आता है, इसका माना अगर के हैं, और ये बताने के लिए आता है, जाहिर करने के लिए आता है कि शर्त के न पाए जाने की वजह से जज़ा भी न पाई गई। यानी शर्त होगी तभी जज़ा होगी, है ना। शर्त नहीं तो जज़ा नहीं। तो ये लौ जिसका माना अगर के होते हैं, और एक तो इसका माना अगर हो गया, ये बात समझ गए। दूसरा ये इसलिए आता है
تاکہ یہ بتا سکے کہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہ پائی گئی، یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہ پائی گئی۔ جیسے اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہوتے، تو کیا پڑھو گے؟ پڑھیے، کیا پڑھو گے؟ عبارت پڑھو اس کی، لو اجتہدت لفزت، لفزت یعنی اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہوتے۔ ٹھیک ہے، محنت کرتے یعنی ماضی کی بات کر رہے ہیں، ہے نا۔ شرط جزا کب پایا جائے گا؟ یعنی حال میں جب ہوگا، جیسے تم محنت کرو گے، ہے نا، تو کامیاب ہوگے، اس طرح جملہ پڑھے ہو نا مستقبل کے، تو وہاں پہ شرط جزا پائی جا رہی ہے۔ یہاں دیکھیے آپ پارٹ نمبر الدرس الثامن عشر، یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں وہ آگے بحث آئے گی، ابھی اس پہ چھوڑیے۔ اگر پڑھنے میں، تمرین نمبر 108 ہے، اگر پڑھنے میں محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر بروں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے، جو لوگوں کے ساتھ صفائی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، جو بڑوں کی نصیحت پر عمل کرتا ہے وہ فائدہ اٹھا، یہ ہے نا شرط جزا کے۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہوتے، ماضی کی بات بتا رہے ہیں نا، کرتے تو کامیاب ہوتے، تو یہاں پہ نہ شرط پائی گئی اور نہ جزا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ابھی وہاں پہ لام کیوں آیا ہے نا، تو وہ ابھی آگے بتائیں گے لام کہاں لائیں گے اور کہاں نہیں لائیں گے۔ دوسری اس کی مثال آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ لو اجتہدت لفزت، دوسرا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں، بولیے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پڑھے ہو کہیں؟ ہاں، کہ اگر فیہما یعنی اللہ کے علاوہ ان دونوں میں، کس میں؟ یعنی زمین و آسمان میں اگر کوئی کیا ہے معبود ہوتا تو دونوں لڑ بھیڑ کے ہلاک ہو گئے ہوتے، لفسدتا، ہے نا۔ اس طرح کوئی پڑھے ہو مثال؟ تو یہاں دیکھیے اب آگے لولا کے بارے میں بتا رہے ہیں اور لوما کے بارے میں۔ لو اور لوما دونوں کا، لو اور لوما دونوں کا معنی کیا ہے؟ اگر نہ ہو، اگر نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جزا یعنی جواب نہ پایا گیا۔ اوپر تھا کہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہیں پائی گئی، ہے نا، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہاں شرط تو پائے جا رہے، شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جزا نہیں پائی گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے لولا الہواء ما عاش انسان، اگر ہوا نہ ہوتی، تو دیکھیں یہ شرط پایا گیا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا، لیکن یہاں جزا نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی، ما عاش انسان، تو کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ اس کی دوسری مثال کیا بنا سکتے ہو؟ ہاں، یا لولا علی لہلک عمر، اس طرح پڑھے ہو نا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی کوئی فیصلہ کرنا تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کس کے بارے میں فیصلہ کر دیا تھا؟ کوئی مجنون تھا جس نے کوئی اپنی جنون کی حالت میں گناہ اس سے ہو گیا تھا، تو اس کی سزا مقرر کر دی تھی، اس طریقے سے ہے کچھ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مرفوع قلم ہے، سونے والا، مجنون، اس طریقے سے کر کے بتایا تھا، تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لولا علی لہلک عمر، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں لولا، وہاں پہ بھی اس طرح مثال آئی ہے، پڑھا ہوگا آپ نے۔ اب اس کے بعد میں لما ہے، لما کے معنی جب کی، ظرف ہے، کیا ہے یہ؟ ظرف ہے، اور حینا کے معنی میں ہے۔ اور یہ دیکھیے لما آپ دیکھے ہوں گے، یہ فعل مضارع پر جب آتا ہے تو یہ اس کو جزم دیتا ہے، جیسے
لم لام امر لائی نہیں، ان لما ہے نا، اس میں پڑھے ہو مضارع کو جزم دیتا ہے تو وہ الگ چیز ہے وہاں پہ، لیکن یہ یہاں پہ ہینا کے معنی میں ہے اور یہ فعل ماضی پر آتا ہے، جیسے لما نہیں ہے، لما سلمت علیہ رد علی السلام، جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا. ٹھیک ہے، جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا. تو یہاں یہ لما کس پہ آیا ہے؟ ماضی پہ آیا ہے، اور جو اب ٹھیک ہے ماضی پہ یہ آیا ہے، لیکن مضارع پر جب آتا تو اب تک کے معنی میں ہوتا. یہ لما جب مضارع پہ آتا تو اب تک کے معنی میں ہوتا اور نفی کے لیے آتا وہاں، اور یہ جزم دیتا اپنے مضارع کو، ہے نا. مگر یہ فعل ماضی پر آیا ہے اور یہ جازم نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے فرق اس لما کا اور وہ لما جو مضارع پر ہے سمجھ لیجئے. چلیے آگے دیکھیے، کل لما ہے. کل لما کے معنی جب جب یا جب کبھی، یہ بھی ظرف ہے اور یہ بھی فعل ماضی پر آتا ہے. کیا ہے؟ فعل ماضی پر آتا ہے، ظرف ہے اور فعل ماضی پر آتا ہے. جیسے کلما مرضت خافت علی امی، یعنی جب جب میں بیمار ہوا میری ماں نے مجھ پر اندیشہ کیا. جب جب میں بیمار پڑا میری ماں میرے لیے اندیشے میں پڑ گئی. اندیشے میں پڑ گئی یعنی پتہ نہیں طبیعت نہ صحیح ہو، پتہ نہیں کیا ہو، ہے نا، ڈرنے لگی میرے سلسلے میں، مرض کے بڑھ جانے کے بارے میں یا اور کوئی گھٹنا ہو جانے کے بارے میں. تو یہاں دیکھیے کلما جب جب کبھی، یہ بھی ظرف ہے اور یہ بھی فعل ماضی پر آتا ہے. تو جیسے کلما مرضت خافت علی امی، جب جب میں بیمار پڑا. اب دیکھیے ظرف کی دو قسمیں، ایک زمان ہے اور دوسرا مکان ہے. تو یہاں یہ زمان کے معنی میں آپ لے لیں گے، ظرف زمان ہے نا، یعنی جس وقت. اس کے بعد میں ہے اذا، اس کے معنی جب. یہ بھی ظرف ہے مگر مستقبل کے لیے آتا ہے. کیا ہے؟ مستقبل کے لیے آتا ہے. ظرف ہے مگر مستقبل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ظرف ہے مگر مستقبل کے لیے آتا ہے. جیسے اذا تعلمت فعمل بعلمک، اذا تعلمت فعمل بعلمک، جب تعلیم پاؤ تو اپنے علم پر عمل کرو. اذا تعلمت، جب تعلیم پاؤ. دیکھیں یہ بھی ظرف ہے مگر مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل کے معنی میں اپنے فعل کو خاص کر دے گا، مستقبل کے لیے آ جائے گا. اذا تعلمت، جب تعلیم حاصل کرو، پاؤ. ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں پہ ماضی ہے فعل یہاں، ہے نا، لیکن یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. اذا تعلمت فعمل بعلمک، تو اپنے علم پر عمل کرو. اذا الاستاذ نصح لك فعمل بنصحه، جب استاد تمہیں کوئی نصیحت کریں تو اس پر عمل کرو. تو یہاں اذا کے بارے میں آپ سمجھ لیے کہ یہ ظرف ہے مستقبل کے، مگر مستقبل کے لیے آتا ہے. مثال کے ساتھ آپ نے دیکھا. اب اس کے بعد میں دیکھیے اما کی باری آئی. یہ اما جس کے 3 معنی ہیں. ٹھیک ہے، مگر، مگر رہی، یہ بات 2 معنی. ٹھیک ہے، مگر، مگر رہی یہ بات. اما کے 2 معنی ہیں، ایک کیا ہے؟ مگر، دوسرا کیا ہے؟ مگر رہی یہ بات. یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ تفصیل بیان کرنے کے لیے، وضاحت بیان کرنے کے لیے. جیسے للبستانی بابان، للبستانی بابانی، یعنی باغیچے کے 2 دروازے، 2 گیٹ ہیں. اما احدہما ففی جانب الشرق، بہرحال ان میں سے ایک تو مشرق کی جانب ہے. وہ اما الآخر ففی جانب الشمال، اور ان میں سے دوسرا تو وہ اتر کی جانب ہے نا. وہ کس جانب ہے؟ اتر کی جانب. ان میں سے ایک دکھن کی جانب ہے، دوسرا اتر کی جانب ہے. تو یہاں دیکھیں اما یہ آیا ہے وضاحت بیان کریں. یہ اتنا کافی تھا. للبستانی بابان، یعنی باغ کے، باغیچے کے 2 گیٹ ہیں. اب یہاں بات ختم ہو جاتی، لیکن اب کوئی وضاحت مانگنے لگے تو اس کے وضاحت مانگنے سے پہلے ہی اما لا کر کے بتا دیا. اما احدہما ففی جانب الشرق واما الآخر ففی جانب الشمال.
سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد میں دیکھیں نوٹ کر کے بتا رہے ہیں، اما کے جواب پر فا داخل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اما کے جواب پر فا داخل کرنا ضروری ہے، البتہ لما کے جواب پر فا لانا صحیح نہیں ہے۔ اما کے جواب پر فا داخل کرنا ضروری ہے۔ یہاں دیکھا نا، اما احدہما ففی جانب الشرق، تو اس کا جواب کیا ہے؟ فی جانب الشرق ہے، لیکن اس کے جواب پر فا لائیں، ہے نا، ضروری ہے یہ فا داخل کرنا۔ البتہ لما کے جواب پر فا لانا صحیح نہیں ہے، طلبہ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، طلبہ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جیسے یہاں لما کی بحث پہ دیکھیں، لما سلمت علیہ رد علیہ السلام، یہاں طلبہ فرد علیہ السلام کر دیتے ہیں نا، تو یہاں فا نہیں آئے گا، اس میں طلبہ بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن رکھیے کہ اما کے جواب پر تو آپ فا لائیں گے، لیکن لما کے جواب پر فا داخل نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے لما کے بارے میں پھر بتا رہے ہیں، لما جو اب تک کے معنی میں نفی کے لیے آتا ہے وہ حرف جازم ہے، کیا ہے؟ یعنی وہ جیسے لم، لام امر، لائی نہیں، ان لما پڑھا ہے نا، تو وہی جو لما مضارع پر آتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے، اسی کے سلسلے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لما جو اب تک کے معنی میں نفی کے لیے آتا ہے وہ حرف جازم ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے، مگر یہ فعل ماضی پر آتا ہے، یہ لما فعل ماضی پر آتا ہے اور جازم نہیں رہتا ہے، دونوں کا فرق سمجھ لیجئے۔ یہ جو آپ لوگ ابھی پوچھ رہے تھے لو کے بارے میں کہ لو کے اس پہ لام کیوں آتا ہے نا، یہ پوچھ رہے تھے نا، یہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہ پائی گئی، جیسے لو اجتہدتا لفظتا، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہوتے۔ یہیں پہ لا کے بارے میں پوچھ رہے تھے آپ کہ لام کیوں آیا ہے نا، تو دیکھیں یہ اس بات کو بتاتا ہے، یعنی لو اس بات کو بتاتا ہے کہ شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے جواب نہیں پایا جا رہا، یہ بات اتنا کلیئر ہے۔ اور اگر اس کا جواب ماضی مثبت میں ہو، کیا ہے؟ جواب ماضی مثبت میں ہو تو کیا ہوگا؟ اس پر لام داخل ہوگا، جیسے لفظتا میں یہ ماضی ہے، جواب اس کا مثبت میں ہے تو یہ لام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، جیسے، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر یہ مکمل ہو گئے نا تمرین نمبر 111 اور تمرین نمبر 112 کے 5 جملے بنا کر کے کل لانا ہے آپ لوگوں کو۔